अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज़ और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे तुमको माना मंजिल दिल मुसाफिर हो गया की एपिसोड नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा दुआ तुमसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड है कि सुबह कॉलेज भी नहीं जा रही थी। इसे जब पता चला कि इसका कोई कज़न है तो खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। हाजरा ने इसे दुआ के बारे में बताया, लेकिन बदले में वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। आज वो खुद भी इसे 15 साल बाद देखने जा रहा था, लेकिन इस वक्त इसे अपने काम के लिए जाना ज़्यादा ज़रूरी था। सोही चाची, मुझे काफ़ी देर हो गई है। अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं पहले अपना काम ख़त्म कर लूं? दुआ से मैं शाम को मिल लूँगा, मुस्तफ़ा ने इनसे माजरत करते हुए कहा। लेकिन इसकी बात सुनकर हाजरा परेशान हो गई, क्योंकि दुआ इससे मिलने के लिए बहुत खुश थी और अब इसे रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो यहाँ आया ही अपने काम के सिलसिले में था। ठीक है बेटा, तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाओ। दुआ से तुम शाम को मिल लेना। वैसे भी मुस्तफ़ा तकरीबन 1 घंटे से बैठा इनका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शायद वो ट्रैफिक में फंसे थे जो अभी तक ना आ सके। अब मुस्तफ़ा की मजबूरी थी कि इसे पहले अपना काम ख़त्म करना था, क्योंकि वली इसका दोस्त तकरीबन 5 बार इसे फ़ोन कर चुका था। अभी वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि चाचा और दुआ आ गए। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? दुआ से मिले बगैर, चाचा ने दुआ की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाय, एम दुआ। दुआ ने गर्मजोशी से अपना तारुफ करवाया और हाथ आगे बढ़ाया, जिसे मुस्तफ़ा ने फ़ौरन थाम लिया, लेकिन जवाब में कुछ ना बोला, यहाँ तक कि मुस्कुराया भी नहीं। चाचू, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं शाम तक आऊँगा, फिर शाम को आपसे बात होगी। बस इतना कहकर वो चला गया, जबकि दुआ को इसका इस तरह से जाना बहुत बुरा लगा था। बाबा, आपने इसको बताया नहीं मैं इसका वेट कर रही थी? दुआ ने मुंह बनाते हुए पूछा। हाँ बेटा, बताया था, लेकिन वो अपने किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में आया है। लेकिन थोड़ी देर बैठ जाता तो क्या चला जाता? दुआ को गुस्सा आया। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो बड़ा है तुमसे, बाबा ने समझाते हुए कहा, क्योंकि इसका बदतमीज़ाना अंदाज इन्हें हरगिज़ पसंद नहीं आया था। शाम को वापस आ जाएगा, तब तक तुम आराम करो, फिर दोनों खूब गप्पे लड़ाना, और भूलो मत कि परसों तुम्हारा पेपर है। बाबा ने इसे डांट पिला दी थी, सो मुंह बनाते बनाते वो अपने कमरे में चली आई। दुआ घर आई तो इसके फ़ोन पर जायमा का मैसेज पहले से ही आया हुआ था। कैसा है तुम्हारा कज़न? तुम्हारा हम उम्र है क्या? हमारी क्लास में एडमिशन लेगा क्या? हमारी क्लास स्टार्ट करेगा? वो हमारे पेपर्स के बाद इसके एग्ज़ाम हो गए क्या? ऐसे ही लातादाद मैसेजेस। एक बार तो दुआ का दिल किया कि वो इसे फ़ोन करके बता दे कि इसका कज़न कितना खड़ूस है। इसे मुस्कुरा कर देखा तक नहीं, यहाँ तक कि इसके हाय के बदले में हाय भी नहीं कहा। और बाबा कह रहे थे कि वो इससे उम्र में बड़ा है। वो लग भी बड़ा रहा था, शक्ल से तो वो 4th ईयर का हरगिज़ नहीं था, क्योंकि ये पेपर देकर इसने 4th ईयर में ही जाना था। सो वो चाहती थी कि इसका कज़न भी इसके साथ हो, लेकिन ये सब कुछ वो जायमा को बताकर अपना मजाक नहीं बनवा सकती थी, क्योंकि ये खुद अपने कज़न की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें करके आई थी। अब तो वो दोनों मुझे मुंह ही नहीं लगाएंगी। यही सोचते सोचते दुआ बेड पर लेट गई। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। हो सकता है वो वाकई अपने किसी काम के सिलसिले में आया हो और परेशान हो। कोई बात नहीं, मैं शाम को इससे मिलती हूँ। वैसे भी कोई पहली मुलाकात में दोस्त थोड़ी ना बन जाता है। मैं इसके लिए केक बनाती हूँ, फिर इसको बोलती हूँ दोस्ती का। यही सोचते सोचते वो उठकर किचन में आ गई। मामा, मैं मुस्तफ़ा के लिए केक बनाऊँगी, आप मुझे सारी चीज़ें ला दें, इसने किचन में आते हाजरा से कहा। इसके लिए केक क्यों बनाओगी बेटा? मैंने बहुत कुछ बना दिया है। हाजरा बेगम मुस्तफ़ा की खातिरदारी के इंतज़ामात कर रही थी। नहीं मामा, मुझे मुस्तफ़ा से दोस्ती करनी है, और केक से ज़्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं होता। मीठा मीठा केक खाएगा तो खुद भी मीठा हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। वैसे भी तो बाबा कहते हैं जो भी मेरे हाथ का केक खाता है वो मेरा फ़ैन हो जाता है। मुझे मिस्टर मुस्तफ़ा खरूस को भी फ़ैन करना है। अपना प्लान बनाते बनाते वो केक बनाने लगी।
آفیسر مصطفیٰ، جس طرح سے آپ نے پہلے کیسز ہینڈل کیے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ کیس بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس بار سوال عورتوں اور بچیوں کا ہے۔ 16 سے 35 سال کی بچیاں اور عورتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کیا ہماری عورتیں اتنے بے مول ہو گئی ہیں کہ ہمارے ملک کی عورتیں اور بچیوں کے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ ہمیں انہیں بچانا ہوگا، ہمیں ہمارے بچیوں کی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اس کے لیے اس میں طارق بھٹی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن پاکستان میں ان کا لیڈر طارق بھٹی ہے، اور طارق بھٹی کے سب سے وفادار ساتھی یاسر خان کا منہ تم کھلوا چکے ہو۔ طارق بھٹی اپنا ساتھی واپس چاہتا ہے، اس کے لیے وہ بہت سارے آفیسرز کو بھی اپنے ساتھ ملا چکا ہے، اور اب وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں تمہاری ایمانداری اور وفاداری پر کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ سب تم ہینڈل کر لو گے، لیکن اس میں تمہاری جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ طارق بھٹی کو ہم جتنا ایزی لے رہے ہیں وہ اتنا آسان ہے نہیں، وہ اندر ہی اندر کوئی گیم کرے گا۔ سب انسپیکٹرز نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، لیکن مصطفیٰ یہ سب کچھ سن کر صرف مسکرائے جا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی قابلیت سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ ایسے بہت سارے کیس وہ پہلے بھی ہینڈل کر چکا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ بہت جلدی طارق بھٹی کو بھی سلاخوں کے پیچھے لے آئے گا، اور اس کام میں اس کا سب سے زیادہ ساتھ دے رہا تھا یاسر خان۔ شام کے کھانے کے دوران دعا نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ صرف ہاں اور نہ میں جواب دے رہا تھا۔ دعا کو اس کا اس طرح سے اگنور کرنا بالکل اچھا نہ لگا۔ وہ کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اسے وہ یہاں اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، کھانے کے بعد جو کیک اس نے بنایا تھا، اس کے بعد تو ویسے بھی ان کی دوستی ہو ہی جانی تھی دعا کے مطابق۔ کھانا کھانے کے بعد دعا مصطفیٰ کے کمرے میں آئی۔ ہائے مصطفیٰ، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جب دعا اچانک اس کے کمرے میں آئی۔ دعا، تمہیں نہیں لگتا کہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے تمہیں مجھ سے اجازت مانگنی چاہیے؟ مصطفیٰ نے کرے لہجے میں باور کروایا، جس پر دعا کو شرمندگی ہوئی، لیکن اس شرمندگی کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ میں تمہارے لیے کیک لے کر آئی ہوں، میں نے خود بنایا ہے۔ دعا نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا، میں میٹھی چیزیں نہیں کھاتا، لے جاؤ اسے یہاں سے، اور آئندہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر مت آنا۔ کافی سخت لہجے میں کہا، کیونکہ مصطفیٰ کو اس کا اس طرح سے کمرے میں آنا برا لگا تھا۔ دعا کو اس کا اس طرح سے کہنا بھی برا لگا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ سیدھی کچن میں آئی اور کیک کو ٹیبل پر پٹھا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ کمرے میں اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی؟ یہ میرا گھر ہے، اور میں اپنے گھر میں ہی نہیں جا سکتی؟ پتہ نہیں گئی ہی کیوں اس کے کمرے میں، یہ تو دوستی کے لائق ہی نہیں ہے۔ میں میٹھی چیزیں نہیں کھاتا، میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ جب زائمہ اور سعدیہ کا خیال آیا، جب ان دونوں کو پتہ چلے گا کہ میرا کزن اتنا خڑوس ہے تو وہ کتنا ہنسیں گی مجھ پر، یہی سوچتے سوچتے اس کا منہ بن گیا۔ ایک اور کوشش کر لوں کیا اس سے دوستی کرنے کی؟ سوچتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوست نہ ہو، اسی لیے اسے دوستی کے مینرز نہ آتے ہوں۔ کوئی بات نہیں، مجھ سے دوستی کر لے گا، میں سکھا دوں گی۔ چلو جناب، ایک اور کوشش کرتے ہیں مصطفیٰ دی خڑوس سے دوستی کرنے کی۔ اس سے دوستی کرنے کی پلاننگ کرتے وہ 2 کپ اٹھا کر اس کے کمرے میں پھر سے آ گئی تھی، لیکن اس بار ناک کرنا نہ بھولی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ خود کو آدھا کمرے کے اندر کر کے اسے دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ تم اندر ہی ہو دعا، بس پیر باہر ہیں، انہیں اندر لے آؤ۔ مصطفیٰ نے خود پہ ضبط کرتے ہوئے کہا، تم اتنا کام کر رہے ہو، مجھے لگا تم تھک گئے ہوگے، تو کیوں نہ تمہیں چائے پلا دوں؟ دیکھو میں تمہارے لیے چائے بنا کے لائی ہوں۔ اس نے کپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں رات کو چائے نہیں پیتا۔ اس کے ایک جواب پر گویا بات ہی ختم ہو گئی۔ کیا مطلب چائے نہیں پیتے؟ دیکھو کتنی اچھی بنی ہے، بابا کہتے ہیں میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں، سب تو میری منتیں کر کے چائے بنواتے ہیں، لیکن پھر بھی جب میرا دل ہوتا ہے میں تبھی چائے بنا کر دیتی ہوں۔ تم بہت لکی ہو،
تمہیں میرے ہاتھ کی چائے نصیب ہو رہی ہے، اسی لیے اب نخرے مت کرو، شرافت سے اسے پی لو۔ گویا اسے احساس دلایا گیا کہ یہ چائے کتنی قیمتی ہے۔ دیکھو دعا، میں رات کو چائے نہیں پیتا، اسی لیے یہ تم نے بنائی ہو یا کسی اور نے، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور جب مجھے تم سے چائے بنوانی ہوئی تو یقین کرو میں کبھی منتیں نہیں کروں گا، لیکن فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور بات، آئندہ کبھی بھی اس طرح مجھے ڈسٹرب مت کرنا، میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ اس کا رویہ اتنا سخت تھا کہ دعا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا کزن ایسا ہوگا۔ اب میرا منہ دیکھنا بند کرو، نکلو یہاں سے، مصطفیٰ نے لگی لپٹی رکھے بنا کہا۔ وہ جانے لگی تو مصطفیٰ نے ایک بار پھر سے اسے روک لیا۔ اور ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا، میں تم سے عمر میں 9 سال بڑا ہوں، تو بہتر ہوگا کہ آئندہ تم مجھے تم کہہ کے مخاطب نہ کرو، اور جاؤ یہاں سے، مجھے بہت کام ہے۔ مصطفیٰ نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ روتے ہوئے سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی اتنا روئی ہوگی جتنا یا شاید ہی کبھی کسی نے اس کی اتنی انسلٹ کی ہوگی۔ آئی ہیٹ یو مصطفیٰ، آئی ہیٹ یو مصطفیٰ حیدر، تم دوستی کے لائق ہی نہیں ہو، میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ سو کرتی وہ مصطفیٰ سے کبھی بات نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ دعا کو اہمیت نہ ملی ہو، لیکن مصطفیٰ نے اسے احساس دلایا تھا کہ جس طرح وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا کوئی کزن ہے جو اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، یہ سب باتیں مصطفیٰ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ دعا کو سمجھ آ چکا تھا کہ مصطفیٰ ایک روڈ اور خڑوس انسان ہے جو زیادہ لوگوں سے جلدی نہیں گلتا ملتا۔ بس اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ مصطفیٰ کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ اسے کزن کی ضرور تھی، لیکن اس قسم کے کزن کی ہرگز نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ایک دوست چاہتی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی ساری باتیں شیئر کر سکے، لیکن مصطفیٰ ویسا نہیں تھا جس کے ساتھ وہ دوستی کر سکے، اور ان سب باتوں کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ مصطفیٰ اس کی دوستی کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب وہ نہ تو اس سے بات کرے گی اور نہ ہی اسے کوئی اہمیت دے گی۔ وہ صرف اس کے گھر میں ایک مہمان ہے جو کچھ دنوں کے بعد چلا جائے گا۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے سعدیہ کو کال کی تھی، کیونکہ کزن کے لیے وہ اپنی پیاری پیاری سہیلیوں کو چھوڑ تو نہیں سکتی تھی۔ وہ کزن تو اس کی دوستی کے لائق ہی نہیں تھا۔ سعدیہ نے فون اٹھاتے ہی کہا، کیسے آ گئی ہماری یاد؟ تمہارا کزن کیا سو گیا ہے کہ ہم غریبوں پر کرم نوازی فرما رہی ہو؟ طنز کا کڑوا گڑ دعا پی گئی تھی۔ وہ صرف کزن ہے، تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو، اب اس کے لیے تو میں تھوڑی نہ بلا دوں گی، دعا نے اسے پچکارا۔ وہی تو میڈم، یہ سورج کون سی سائڈ سے نکلا ہے؟ بلکہ اب تو چندہ ماما کا وقت آ گیا ہے۔ کیا ہوا، تمہارے کزن نے تمہیں کوئی لفٹ نہیں کروائی کیا؟ سعدیہ فوراً نتیجے پر پہنچی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ارے وہ تو بہت اچھا ہے، بس ذرا بزی رہتا ہے اپنے کام میں۔ دعا اسے چاہ کر بھی نہیں بتا پائی تھی کہ مصطفیٰ ویسا نہیں ہے جیسا اس نے سوچا تھا۔ کام میں؟ کیا کام کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ کالج میں ایڈمیشن نہیں لے گا کیا؟ سعدیہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اس کا کزن اس کے ساتھ اس کے کالج میں اس کی کلاس میں پڑھے گا۔ نہیں یار، وہ پولیس انسپیکٹر ہے اور یہاں اپنے کام کے لیے آیا ہے، میرے ساتھ میری کلاس میں نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ مجھ سے 9 سال بڑا ہے۔ دعا نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، تو اب میں سمجھی تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی۔ خیر، مجھے پتا ہے تم نے مجھے منانے کے لیے فون کیا ہے، تو میں ایک شرط پہ مانوں گی۔ جب تم صبح میرے گھر آؤ گی، کل ہم تینوں گیٹ ٹوگیدر پارٹی کریں گے، بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد تجھے پتہ چلے گا کہ میری بہن کی شادی کی تیاریاں سٹارٹ ہو جائیں گی، پھر بالکل بھی ٹائم نہیں رہے گا۔ سعدیہ جانتی تھی کہ اس وقت دعا بہت اداس ہوگی، اسی لیے اس نے اپنی پیاری سی دوست کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے پارٹی کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گی، کتنے بجے آنا ہے؟ دعا خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ 12 بجے سے پہلے آ جانا، بہت مزہ آئے گا، بہت مستی کریں گے۔ سعدیہ نے پلان بنایا اور دعا نے ڈن کر دیا۔ اب زائمہ کو میسج کرنا تھا۔
فون رکھنے کے بعد اسے بہت افسوس ہوا کہ مصطفیٰ جیسے انسان کے لیے وہ اپنی اتنی پیاری پیاری سہیلیوں کو چھوڑ رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ 11:30 بجے کے قریب کھلی۔ چھٹی کا دن اس کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، وہ کبھی جلدی نہیں جاگ پاتی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور شاور لینے واش روم میں چلی گئی۔ تیار ہونے سے تقریباً 15 سے 20 منٹ لگ گئے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ اب وقت پر سعدیہ کے گھر نہیں پہنچ پائے گی۔ رات کو پیپر کی تیاری کے چکر میں وہ دیر سے سوئی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آج کا سارا دن سعدیہ کے گھر میں ہی نکل جائے گا اور وہ اپنے آخری پیپر کی تیاری کرنے کا موقع نہیں مل پائے گا۔ تیار ہو کر وہ باہر نکلی تو ماما، پاپا اور مصطفیٰ باہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شاید لنچ کر رہے تھے، کیونکہ ناشتے کا وقت کب کا ختم ہو چکا تھا۔ بابا اس وقت روز گھر آ جاتے تھے، کیونکہ اسے لینے کالج جانا ہوتا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ السلام علیکم ماما۔ تیسرے وجود کو اس نے سلام کرنا بھی پسند نہ کیا، کیونکہ اس کو دیکھتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ بیٹا، آپ نے مصطفیٰ کو سلام نہیں کیا، ماں نے اسے یاد دلایا، جیسے وہ بھول گئی ہو۔ سوری ماما، وہ بزی تھے، مجھے لگا ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات والی بھڑاس وہ کیسے نکالے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ کچھ نہ بولا۔ ہاں، مگر ماما کی گھوڑی ضرور مل گئی۔ بیٹا، تم نے کہاں کی تیاری کر لی ہے؟ دیکھو، مصطفیٰ نے اپنا سارا کام صبح صبح ختم کر دیا تاکہ وہ تمہارے ساتھ وقت گزار سکے۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اس کے آنے کا کتنی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کا سارا دن وہ تمہارے ساتھ گزارے گا۔ بابا کی بات پر مصطفیٰ خروس کے چہرے پر بھی ذرا سی اسمائل آئی تھی۔ پتہ نہیں ماما نے اسے کیا کیا بتایا ہوگا میرے بارے میں کہ میں کتنی بے وقوف تھی جو ایسے انسان کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما، میں تو سعدیہ کے گھر جا رہی ہوں، آج ہماری گیٹ ٹوگیدر پارٹی ہے، آج ہم تینوں ایک ساتھ رہیں گے۔ اس نے اس طرح سے بتایا کہ مصطفیٰ کے رہنے یا نہ رہنے کا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ بیٹا، مصطفیٰ سارا کام ختم کر کے تمہارے لیے آیا ہے اور تم ایسے کہیں جا نہیں سکتی۔ تم نے تو اسے پورا شہر دکھانے کے لیے جانا تھا نا؟ ماما نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ اسے مصطفیٰ کا دوست بننا تھا۔ آئی ایم سوری ماما، میں نہیں لے کر جا سکتی کہیں بھی انہیں، مجھے آج سعدیہ کے گھر جانا ہے۔ اس نے مصطفیٰ کو مکمل اگنور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بیٹا، مصطفیٰ بھی تمہارا دوست ہے اور تم تو سارا دن تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ماما کو مصطفیٰ کو اس دعا کا اس طرح اگنور کرنا ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں ماما، یہ میرے دوست نہیں ہیں، میری دوست سعدیہ اور زائمہ ہے، اور ویسے بھی یہ مہمان ہیں، چلے جائیں گے، رہنا تو مجھے انہی دونوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے چاچی، آپ اسے جانے دیں، لیکن 4 بجے سے پہلے گھر آ جانا، بابا تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی یہاں آنے کے بعد مصطفیٰ نے پہلی بار اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ ماما اور بابا کے سامنے کتنے پیار سے بولتا ہے اور اکیلے میں کیسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ دعا کو مصطفیٰ دوگلا انسان لگ رہا تھا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گی، دعا نے بتانا ضروری سمجھا۔ تم لیٹ نہیں ہوگی، پورے 4 بجے تمہیں گھر پر ہی ہونا چاہیے۔ دعا کو اس طرح سے مصطفیٰ کا آرڈر کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہم فرینڈ ساتھ ہوتی ہیں تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، میں آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ میں 4 بجے تک واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگی، جب مصطفیٰ بھی اس کے پیچھے آیا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، مصطفیٰ نے اسے آفر کی تھی اور وہ گاڑی کی طرف جانے لگا، لیکن اس کی آفر کو اہمیت نہ دے کر وہ واپس اندر آئی اور اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے آئی۔ ارے بیٹا، مصطفیٰ کہہ تو رہا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ مجھے نہیں جانا، آپ مجھے چھوڑ کے نہیں، مجھے آپ چھوڑیں گے، مجھے نہیں جانا اس خروس کے ساتھ، دعا نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے چاچو، میں نے کہا نا میں چھوڑ دوں گا انہیں۔ باہر آتے دیکھ کر مصطفیٰ نے کہا، نہیں مصطفیٰ بھائی، تھینک یو سو مچ، مجھے میرے بابا ہی چھوڑ کے آئیں گے۔ اس کے بھائی کہنے پر مصطفیٰ نے ایک شکوہ بری نظر چاچا کو دیکھا تھا، جو جواب میں کچھ بھی نہیں بولے، بس نظریں جھکا گئے۔ سو گائز، یہ رہی 2nd ایپیسوڈ۔ دیکھتی ہوں اگر میں 3rd ایپیسوڈ ریڈ کر پائی تو میں ریڈ کروں گی، کیونکہ میں ایکسائٹمنٹ میں جب بہت زیادہ بولتی ہوں نا تو مجھے پیاس بھی لگتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ میں ریڈ کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، لیکن تب تک کے لیے مجھے کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔